मदीना मुनव्वरा से शाबान में जिस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने अपने खानदान के साथ हिजरत फरमाई, मक्का तशरीफ ले गए, तो कितने महीने मक्का में बैठे? 5 माह। कितने महीने बैठे? शाबान से लेकर 8 दिलहज्जा तक वहां रहे। शाबान में सफर किया मदीना मुनव्वरा का, और मक्का में पहुंचे तो 1 हफ्ते का सफर था। उस वक्त 7 दिनों का सफर होता था, और वहां पर 8 दिलहज्जा तक रहे। और इस दौरान में जब कूफियों को पता चला कि हजरत हुसैन मदीना छोड़कर मक्का में आए हैं, अब उनकी क्या नीयत है, इस नीयत को कौन जानता है? कौन जानता है? लेकिन इस दौरान में 18,000 खत किन्होंने लिखे थे? बोलो, कौन थे वो कूफी? यही हाय हाय करने वाले। मेरे दोस्तों, 18,000 खत आए। जब 12,000 खत पहुंच चुके थे तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तस्दीक कराने के लिए कि क्या ये सच्चे हैं, अपने चचाजाद भाई अकील के बेटे मुस्लिम को 2 बच्चों के साथ भेजा। जंग करने वाला 2 बच्चों के साथ जाते हैं? बोलो, हालात का जायजा लेकर मुझे बताएं। मुस्लिम बिन अकील हजरत अली के भाई थे, और जाफिर भी हजरत अली के, बोलो, भाई थे। अब ये चचाजाद भाई, अकील का बेटा, अली का भतीजा, हजरत हुसैन का चचाजाद भाई, ये उस वक्त कूफे में पहुंचते हैं। और जब जाते हैं और पता चलता है कि आले रसूल का एक फूल आ गया, हुसैन का नुमाइंदा आ गया, और फिर अली का भतीजा आ गया, और लोगों ने आंखें निछावर की, नारे लगाए, हाथ चूमे, बैत की। और बैत कितनी की? मैं बड़े दावे से कहता हूं 18,000 खत आए थे, और 32,000 आदमियों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर मौत की बैत की थी। कितनी की थी? 32,000। मुस्लिम बिन अकील ने फौरन खत लिखा कि फसल पक चुकी है, उसके काटने वाले की इंतजार है। एक जुमला होता है, क्या है, हमारे साथ है ये लोग। खत पहुंच गया मक्का में, वजाहत में नहीं जाता। सुनो, तारीख के मोड़ आंख खोलना चाहता हूं। जब यह खत मक्का में पहुंचा और उसमें था जिस वक्त यह खत मिले फौरन आ जाओ, तो हजरत हुसैन ने इतनी इंतजार ही नहीं की कि कल का दिन जो है यौमुल अरफा होने वाला है, 9 दिलहज्जा को। उसी वक्त उन्हीं कदमों पर अपनी औलाद को लिया। लोग एहराम बांधकर मिना जा रहे थे, और हजरत हुसैन करबला की तरफ जा रहे थे। अब्बास के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हजरत हुसैन को इतना प्यार दिया, हाथ पकड़ा, बाजू पकड़े, मिन्नत की, कहा मैं तेरा चचा भी हूं, मेरी बात मान ले। कूफे वालों ने तेरे बाप के साथ वफा नहीं की, उन्होंने मदीने से खिलाफत को मुंतकिल कराया था। मदीना दारुल खिलाफा था, इस्लामी रियासत का दारुल खिलाफा मदीना था। इन कूफियों इराकियों ने उस मदीने को कूफा में मुंतकिल किया, और अब फिर वो यही चाहते हैं कि हमें मसनद मिले, हमें नौकरियां मिले, हमें, क्योंकि दारुल खिलाफा में बहुत कुछ होता है। हुसैन यहां तशरीफ लाएं, यहां झंडा गाड़े, और हम अपने मनसब के गीत गाएं। ये किसने कहा था? अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुफस्सिर कुरान हैं, जिनको रसूलुल्लाह ने दुआ दी थी कि कुरान और इल्म का नूर इसके सीने में पुर हो जाए। जिसके इल्म की नूरानियत की दुआ रसूलुल्लाह ने दी हो, वो अपने इल्म की आंखों से कैसे देख रहे होंगे। जब हज़रत हुसैन ने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, मेरे भाई मुस्लिम ने मुझे हुक्म कर दिया है और मैंने, बोलो, जाना है, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, हम तो एहराम की हालत में हैं। अब लड़ाई तो वहां नहीं होनी थी, अभी कोई लड़ने के लिए तो जा ही नहीं रहे थे। हज़रत हुसैन तो ये नहीं फरमाते थे कि मैं जंग के लिए जा रहा हूं। जंग पर जाने वाले तैयारी करते हैं, ऐलान करते हैं कि आओ मेरे साथ चलो। वहां तो रोकने वाले रोक रहे हैं, और वो फरमा रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम बिन अकील का खाता है, वहां मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं। इस दौरान में मुस्लिम बिन अकील, जिस वक्त नौमान बिन बशीर वहां गवर्नर था कूफा का, यजीद की तरफ से गवर्नर था। किसकी तरफ से था? लेकिन उसने मुस्लिम बिन अकील की एक्टिविटीज को देखा और कोई हाथ नहीं डाला। बड़े दावे से कहता हूं,
کوئی ہاتھ نہیں ڈالا. جب یزید کو یہ پتا چلا کہ گورنر کچھ نہیں کر رہا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کا جو گورنر تھا، کہاں کا تھا؟ عراق کی بات کر رہا ہوں، عراق سے عراق میں منتقلی ہو رہی ہے، بصرے کے گورنر کو کوفہ کا گورنر بنایا. ابن زیاد یہ بصرہ کا گورنر تھا، اور کوفہ میں جب گورنر بن کر آیا تو 18 آدمی، ایک روایت میں، دوسری روایت میں 50. کتنی؟ 50 آدمیوں کے ساتھ. چلو مان لیا ان کی روایت سے 50، ہماری روایت سے کتنے؟ 18 بندوں کے ساتھ وہ آیا، اور اپنے رومال سے اپنے چہرے پر اس طرح سے منہ چھپایا ہوا تھا. کیوں کہ کوفہ والے انتظار میں تھے حضرت حسین کی آمد کے. جب یہ سواریاں داخل ہونے لگی تو راستے میں ہر قریے میں یہ آواز آئی، السلام علیکہ یا ابن رسول، اے رسول اللہ کے بیٹے سلام ہو. اس نے کہا یہ تو اچھا موقع ہے، چہرے کو چھپا دو، حسین کے روپ میں داخل ہو جاؤ. بات سمجھیں؟ اب آ تو گیا اسی روپ میں، ہر جگہ استقبال ہو رہا ہے. مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ خط تو میں نے بھیجا ہے، ابھی اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ حقائق بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا میں بھی اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہاں ہے آخر؟ میرا پوچھنا چاہیے ان کو. بھائی موجود ہو، حسین آئے تو وہ پوچھے گا پہلے بھائی کا. وہ گئے تو دیکھا کہا یہ نہیں ہے. اس نے اسی وقت 18 آدمی یا 50 آدمیوں کی موجودگی میں 32,000 کو خطاب کیا. 32,000 ان کوفیوں میں اگر ایمان ہوتا تو فوراً اس کو پکڑ کر مار دیتے، مگر اس نے یہ کہا کہ آج رات تک میں وقت دے رہا ہوں کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے اس کو آپ اپنی بیعت کو فسخ کر لیں، نہیں تو پھر جو ہے گورنر جو آرڈر کرے گا پھر اس آرڈر پر لڑائی ہوگی. اس وقت اس اعلان پر 32,000 آدمیوں نے اسی وقت اسی اعلان کے بعد چھپ کر نہیں، ظاہری طور پر 3200 حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے تھے، باقی سارے اس گورنر کے پاس کھڑے ہو گئے. 3200 کس کے پاس کھڑے تھے؟ مسلم بن عقیل کے پاس. اور 32,000 میں باقی کتنے کہاں تھے؟ مغرب کی نماز جب حضرت مسلم بن عقیل نے پڑھائی تو کچھ صفیں وہ 3200 والی تھی، لیکن عشاء کی نماز جب پڑھائی اور اذان جب ہوئی اور اس کے بعد صف کھڑی ہوئی تو ایک صف باقی تھی. کوئی وضو بہانے کے بہانے سے نکل گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے حاجت ہے چلا گیا، اور جب نماز کا سلام پھیرا تو سوائے اپنے 2 بیٹوں کے کوئی بھی نہیں تھا. یہ واقعہ کہاں ہو رہا تھا؟ وقت نہیں کھولتا، ورنہ میں کھلنے پہ نہیں آتا. اگر کھول کر بتاؤں سیرت تاریخ کو تو ساری اوراق سارے پلٹ کر آ جاتے ہیں کہ کس نے قتل کیا حسین کو. انہی ہاتھوں نے قتل کیا جنہوں نے مسلم بن عقیل کو قتل کیا. میرے دوست اور بزرگوں، کوئی بھی نہیں. کتنے؟ 2 بیٹے. مسلم کو اپنی فکر نہیں تھی، ان 2 ننھے منوں کی فکر تھی. انہوں نے ان 2 بیٹوں کو چھوڑ دیتا ہوں اس واقعے کو بھی کسی گھر میں دستک دے کر داخل کرا دیا کہ ان بچوں کی حفاظت کرو، اور خود رات بھر گھومتے رہے. کوئی کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، پیاس کی شدت بھی تھی. اس کے بعد ایک بوڑھیا کے گھر کے آگے بیٹھ گئے، نہیں جانتے تھے یہ کس کا گھر ہے. اور اس بوڑھیا نے دیکھا کہ دروازہ کچھ آواز آ رہی ہے، یعنی رونے کی، دعا مانگ رہے تھے. اس نے دروازہ کھولا، کہا آج رات بڑے خطرے کی رات ہے، تو کون ہے ہمارے دروازے پر بیٹھا ہے؟ گورنر نے منع کیا ہوا ہے کسی کے دروازے پر کوئی کھڑا نہ ہو، ہم نے اپنے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. نے کہا اماں بوڑھیا، جس کے لیے بند کیے ہوئے ہیں وہی مسلم بن عقیل رسول اللہ کی اولاد میں سے ہوں. اس کے دل میں ترس آ گیا. اس نے کہا بلایا بھی ہم نے ہے، اور 32,000 نے اس پر بیعت بھی کی ہے. اس نے دروازہ کھول دیا. بوڑھیا نے کہا آئیے آئیے، پانی پیجیے، اس کمرے میں آرام کیجیے. اب ٹھٹ یہاں جو ہی دروازہ کھلا تو دوسرے کمرے میں اس کا بیٹا تھا. اس نے کہا اماں یہ کس کی آواز ہے؟ کہا نہیں چھوڑو، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. اسے پتا تھا کہ اس وقت سارے کوفہ کے لوگ انعام کی لالچ میں مسلم بن عقیل کے سر کو ابن زیاد کے سامنے پیش کرنے میں اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے. اس نے کہا چھوڑو کوئی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، آواز آئی ہے. اس نے جو ہی دروازہ کھولا تو دیکھا تو کون ہے؟ مسلم بن عقیل ہیں. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نور. وکیل کے بیٹے تھے، وہ صحابی کے بیٹے تھے، وہ ابو طالب کے پوتے تھے. اس طرح ان کا خاندان عبد المطلب تک جا کر رسول اللہ سے ملتا تھا. وہ کیسی عظیم شخصیت تھے. جب انہوں نے اس بچے نے ان کے چہرے کو دیکھا تو ماں نے بھی کہا کہ
کہ بیٹا یہ ہمارے گھر کی خوش نصیبی ہے کہ آل رسول میں سے کوئی یہاں ہے. اس نے اس وقت تقیہ کیا, تقیہ کر کے ہاتھ چوما حضرت مسلم بن عقیل کا, ماتھا چوما, کہا اہلن و سہلن, ہمارے گھر میں آنا, میری ماں جس طرح خوش ہو رہی ہے میں بھی خوش ہوں, اماں مجھے اجازت دو میں اس خوشی میں 2 رکعت نہ پڑھ لوں. اس نے کہا تو بڑی خوشی کی بات ہے, اتنی بڑی بات کر رہا ہے, جو بیٹا تہجد نہ پڑھنے والا رات کو آج تہجد پڑھنا چاہتا ہے. وضو کیا, جب وضو کے لیے ماں نے مصلی ڈالا یہاں پر, وہ کہتے ہیں نہیں میں اسی مسجد میں جا کر پڑھوں گا جہاں حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کوفہ میں بنائی تھی. اس نے کہا رات کا وقت ہے, کوفہ کی مسجد میں حضرت علی نے بنائی تھی وہ مسجد, کہا اس میں جا کر کیسے تو نماز پڑھے گا؟ کہا شکرانے کی نماز ہے, میں نے پڑھنی ہے. ماں کو یقین آ گیا کہ بیٹے کے دل میں محبت ہے, کیونکہ کیا کر رہا تھا, بولو, ہاتھ چوم رہا تھا, ماتھا چوم رہا تھا. کبھی غور کیا ہے تم نے اس بات کو؟ اس کے بعد ماں نے سمجھا کہ کوفہ کی مسجد میں جا رہا ہے اور سیدھا ابن زیاد گورنر ہاؤس میں جاتا ہے. بیٹا ابن زیاد کے پاس جاتا ہے, کہتے ہیں پہلے انعام دو, سستے ہاتھ, کوئی بھی نہیں, گھر میں کمرے میں بند ہیں, پیش کرتا ہوں. یہ کون تھا؟ مدینے کا بندہ تھا, بولو, مکہ کا تھا, شام کا تھا, بصرہ کا تھا, کوفہ کا تھا. اور اس کے بعد مسلم بن عقیل پر یلغار ہوتی ہے اسی گھر پر, اور پتھر برسائے جاتے ہیں, لیکن وہ مجاہد اسی وقت باہر نکلتا ہے, کہتا ہے اہل کوفہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی صرف نہیں کی بلکہ میرے آنے والے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی ہے. میں تو شہید ہو رہا ہوں مگر میری وصیت, میرا خط تو نہیں جا سکتا, حسین تک یہ پیغام بھیج دو کہ یہاں مت آئے, کوفہ والے بے وفا ہے. حضرت مسلم بن عقیل کو اس وقت پتھر مار مار کر شہید کر دیا گیا, اور پہلے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لایا گیا, پھر اس کے بعد ان کو سواری پر بٹھایا گیا, انہیں کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا. میرے دوستوں کوئی ایسی بات تو نہیں, 32,000 آدمی وہ کہاں گئے تھے؟ اس کے بعد میں کیسے بتاؤں, سنو, کان کھول کر سنو. اسی مجلس میں ایک بوڑھا تھا جو وہاں کا نہیں تھا, اس کا نام ہانی بن عروہ تھا. کیا نام تھا؟ ہانی بن عروہ تھا, جو رسول اللہ کا صحابی تھا. اس نے کہا خبردار, یہ آل رسول ہے, اس پر ہاتھ مت ڈال. بڑھاپے کی حالت میں اس ہانی کو کوڑے مارے گئے, سزا پانے والا پھر بھی مدینے کا آدمی تھا. 32,000 آدمی کہاں تھے اس وقت؟ میرے دوستوں اور بزرگوں, مسلم بن عقیل شہید ہونے لگے, شہید ہو گئے. اور یہ پیغام حضرت حسین کئی منزلیں طے کر چکے اور ان تک پہنچا. تو حضرت حسین اگر لڑنے کا ارادہ فرماتے تو پھر اپنے قافلے والوں سے یہ کہتے کہ سوچو. فرمایا کوچ کرتے ہیں, واپس جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ بڑی تاریخ کے حوالے سے منبر پر کھڑا ہوں کہ واپس جاتے ہیں. مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ اب ہمارا بھائی شہید ہو چکا ہے, کم از کم ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے کہ کہاں دفن ہوا. ہمیں چلنا ہے, دیکھنا ہے, پوچھنا ہے, جاننا ہے کیا ہوا. اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات, دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاکم اللہ خیرا.